अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड अंपायर की खुसूसी एपिसोड में खुश आमदीद। मेरे साथ हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। हालत सफ़र में थे, लेकिन ईरान पर अमेरिका ने बराह रास्त हमला कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर ये, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जानने के लिए आज हम ये वीडियो आपकी खदमत में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 11,402 किलोमीटर लंबी परवाज़ भरी ये B-2 तैयारों ने, और 7 B-2 तैयारे थे। इसमें 75 मिसाइल दागे गए। 3 मुख्तलिफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, नेटन्स की, इस्फहान की और बिलखुसूस फरदौ की, जहां अमेरिका ने टारगेट किया है। अब अमेरिकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि अपनी तवानाई की ज़रूरत के लिए तो जौहरी प्रोग्राम ईरान जारी रख सकता है, लेकिन यूरेनियम एनरिच नहीं करने देंगे। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं रूसी सदर के साथ भी, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल उसका खुसूसी इजलास भी न्यूयॉर्क की दोपहर में बुला लिया गया। पाकिस्तान, रूस और चीन की हिमायत थी ईरान के लिए। ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं, ईरान कैसे बदला लेगा और कितनी लिमिटेड विंडो है उसके पास, ये सब जानने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। हबीब साहब, सबसे पहले तो एतराफ़ करना पड़ेगा, जो मेरी राय थी कि मेरा ख्याल था कि ट्रंप को नोबेल के लालच में और जो दावा और वादा करके वो मुंतखब हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूंसी को चीट करने के चक्कर में नहीं पड़ेगा और वो बारहा सोचेगा कि उसने हमला करना है। आपकी राय दुरुस्त साबित हुई, मेरी राय सिलसिले में दुरुस्त नहीं कि उसने वो कर दिया जिसका गुमान तक न था। जामी साहब, आप इस जंग को, और बहुत सारे हमारे दोस्त आज भी इस जंग को दो मुल्कों की जंग समझ रहे हैं। वो इसराइल की समझ रहे हैं और ईरान की समझ रहे हैं। ये इसराइल और ईरान की जंग नहीं है, ये वर्ल्ड ऑर्डर की बका की जंग है। बिल्कुल ठीक। और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके टॉप पे अमेरिका बैठा हुआ है। और अगर आप इसराइल को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं ईरान में, तो इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर टॉपल हो जाएगा। और वर्ल्ड ऑर्डर टॉपल होने का मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये है कि डॉलर बेकदर हो जाएगा। दुनिया की तजारत के ऊपर से और तजारती लाइंस की हिफाजत के लिए जो अमेरिका ने बीड़ा उठा रखा है, इतना बड़ा असले का सेटअप, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज उससे संभाल रखी है, वो सारी उसकी वो यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी बात यह है कि जब एक मुल्क, जब इसराइल अगर ख़त्म होगा, तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि बाकी मुल्क जंग नहीं लड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, ये सदी जो है ना, ये जो पिछली एक सदी से हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया जिस ऑर्डर में है, उस ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर तबाह हुआ तो हम कई मुल्क आपस में लड़ पड़ेंगे। इंडिया पाकिस्तान लड़े तो बीच में कौन पड़ा? अमेरिका। ईरान इसराइल लड़े तो बीच में आया यूक्रेन और रशिया लड़े उसमें तो भी बीच में आया अमेरिका। अगर ये अमेरिका का दबदबा ना हो और अमेरिका का वो वर्ल्ड ऑर्डर का बैलेंस ऑफ पावर का नुक्ता नजर ना हो जो दुनिया चला रहा है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा, हम सारे लड़ पड़ेंगे। तो इसलिए ईरान को अब यहाँ से, ईरान को सबसे पहले तो समझना होगा दो तीन चीजें। एक तो यह है कि ईरानियन इनकलाब और ईरानियन सियासत एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि ईरानियन सियासत को जब आपने एक्सपोर्ट किया, उसको हिजबुल्लाह की शक्ल में बनाया, उसको हमास की शक्ल में बनाया, यानी प्रॉक्सीज जो बनाया, उसको हौसियों की शक्ल में बनाया। ये जब कामयाब फार्मूला नहीं रहा। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो दुनिया आपके साथ आपकी वजह से परेशान होगी, तो लिहाजा उसका कुछ नताइज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये ईरान को आज से नहीं समझाया जा रहा, ईरान को बहुत अरसे से समझाया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ से चलिए, ये तो माजी हो गया। अब यहाँ से ऑनवर्ड ईरान के पास एक बहुत ही उम्दा ऑप्शन आ गया। वो क्या? वो ये है कि यहाँ से ईरान कहे जी ठीक है, जैसे अभी आपने कहा मार्को रूबियो या जेडी वेंस के रूबियो के हवाले से, मार्को रूबियो के यानी वजीर खारजा जो अमेरिका के हैं, उनके हवाले से कहा कि भाई आप प्लांट रख सकते हैं, एनरिच नहीं कर सकते जी, आप फ्यूल बनाने की भी आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर, आपको एक अर्ज़ करूं, दुनिया की तारीख में आपको मैं दो मुल्कों की मिसालें, तीन मुल्कों की मिसालें देना चाहता हूँ। वो तीन मुल्क कौन से थे दूसरी जंग अज़ीम में? और दूसरी जंग अज़ीम में वो तीनों मुल्क एक तरफ थे, उन जर्मनी, जापान और इटली। बिल्कुल एक तरफ थे, एक तरफ। ठीक है ना जी। अच्छा सर, जापान, जर्मनी और इटली, जापान और जर्मनी से बिलखुसूस ये हुआ कि आप आइंदा असला नहीं बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और नहीं बनाया, और नहीं बनाया। दिफाई तहकीक पे पाबंदी लगा दी गई जर्मनी की, लेकिन फिर उन्होंने अदर वे अराउंड एक्सेल किया ना, और उन्होंने इस ऑर्डर को माना, इस तरतीब को, इस नज़म को दुनिया के माना, और आज दुनिया में वो कहाँ पे है? बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है ना। तो ईरान के पास ये ऑप्शन है कि वो उस वक्त की जो दूसरी जंग अज़ीम की जापान की क़यादत थी, उससे सबक ले।
کہ یہ تو آپ شکست کو بھی اپنی فتح میں بدل سکتے ہیں. تھوڑا لمبا سفر ہو جائے گا لیکن obviously ایک بہت بڑی پاور بن سکتے دیکھیں ہیں. آج کی دنیا میں کوئی ایران کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کی اتنا وجہ بڑا اس کے پاس اپنا تیل ہے. تیل ہے اس کے اوپر, لیکن یہ اس کے برعکس جو آج جب یہ ہمارا ویلاگ نشر ہوگا تو کچھ اطلاعات ہیں کہ ایران کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے. دیکھیے دوسری آپشن جو ایرانین پارلیمان نے منظوری دے دی ہے وہ آبنائے ہرمز کی بندش ہے. وہ سپریم لیڈر کے احکامات کا بس انتظار کیا جا رہا ہے اور کسی حد تک جو روس کے ساتھ ملاقات ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ دو آپشنز میرا خیال ہے پبلک پریشر یا پبلک سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے شاید ٹیبل کی گئی ہیں. جامی یہ ایک فیٹل مسٹیک ہوگی, ایک مہلک غلطی ہوگی. ہرمز کو بند کرنا, ہرمز کو بند کرنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں سے پہلے بھی آپ کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, اور اب آپ جب انہیں مالی نقصان پہنچائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں وہ بالکل یکسو ہو جائیں گے آپ کے جو پڑوسی ہیں, سعودی عرب, آپ قطر, بحرین, عمان, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, یو اے ای, عمان, ٹھیک ہے نا, کویت, بحرین, یہ سارے آپ کے خلاف بالکل ہو جائیں گے. اچھا آپ نے ہرمز جب آپ بند کرتے ہیں ان کا راستہ بند ہوگا 20 سے 25% تیل دنیا جی, کا. اس کے ساتھ پھر آپ بصرہ کا راستہ بھی بند کر دیں جی, بصرہ کی بندرگاہ بھی بند ہو جائے گی, کیونکہ بصرہ کی بندرگاہ تو بالکل اس کے ٹپ پہ ہے. بالکل بالکل. اچھا جب اور اپنی بندرگاہیں بھی بند ہو جائیں گی تو دراصل یہ دوسروں یہ بالکل ایک خودکش جیکٹ پہننے کے مترادف ہے. اس کے اثرات پھر آپ پاکستان کو مجبور کریں گے کہ پاکستان کے پاس جو تیل آتا ہے وہ بھی اسی علاقے سے آتا ہے. دوسری آپشن جو امریکی اڈے ہیں, پاکستان کا جو ایل این جی ہے وہ آپ کو پتا قطر سے آتا ہے, اور اچھا قطر اس میں سب سے زیادہ متاثر ہے, اور سب سے قطر زیادہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا اس سے ہرمز سے گزرتی جی. دیکھیے 30% آف ایل این جی وہ یہاں سے گزرتی ہے. تیسرا حصہ 20% آف دا ورلڈ آئل سپلائی, پانچواں حصہ, اور یہ پانچواں حصہ کس کس کو کے گھر روشن کر رہا ہے؟ جاپان, ہمارے اور چائنا کے. جی یہ جیسے ہی بحر ہند میں آتے ہیں وہ انڈین سی میں تو آگے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے. جاپان سب سے بڑا اس کا اس کے بعد کنزمپشن کرتا ہے. جیسے ہی ہم بحر عرب میں آتا ہے جہاز تو پہلا سٹاپ اس کا کراچی ہے. کراچی, بالکل ٹھیک, تو بالکل. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کا تیل بھی بند ہوگا. اچھا اس میں یہ جو آپشن ہے کہ جی امریکی جو وہاں بیسز ہیں ان کو ہٹ کرنا اگین, وہ ان اسلامی ممالک کے اوپر اٹیک ہے. دیکھیے امریکنز نے جب بھی ڈیسائسو بلو کیا ہے, جب بھی انہوں نے ڈیوسٹیٹنگ کسی ملک کے ساتھ سلوک کیا ہے, تو وہ آپ دیکھیے کیا تھا. پرل ہاربر کا حملہ یاد نہیں آپ کو, 9/11 یاد نہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ جو ایک جہاز کے اوپر حملہ ہوا تھا, اٹیک ہوا تھا, جو طیارہ بردار تھا یمن کے قریب, ہاں وہ ایران کا تھا. اچھا نہیں وہ بہت پرانا, میں آپ کو پرانی بات کر رہا ہوں. اچھا اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہوا تھا, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کینیا میں اسامہ بن لادن نے جو اس نے دہشت گردی کا ایک واقعہ کیا تھا سفارت خانے پہ, نتائج کیا نکلے تھے؟ دیکھیے اس وقت امریکہ کو یہ جو ورلڈ آرڈر ہے نا, یہ قائم اس صورت میں رہتا ہے کہ امریکہ کی ہیجمنی دی اونلی ہیجمون ہے اس وقت دنیا کا. obvious سی بات ہے. اچھا یہ ہم بہت کچھ سوچتے رہے تھے نا کہ بڑا کچھ ہو جاتا گا. چین نے بتائیں نہیں سر, خانسا بھی ہے. چین کبھی براہ راست کسی جنگ کا حصہ نہیں بنا. اچھا رشیا آلریڈی انگیجڈ ہے یوکرین میں. جی رشیا کوئی آیا ہے اس کے ساتھ؟ بالکل نہیں. اچھا بھارت جس کو چابہار دیا ہوا تھا, نہیں بھارت تو بالکل ادھر وے اراؤنڈ رہا ہے. ٹھیک ہے, کہیں کوئی بھارت میں ایک روایتی طور پر ایک سیز فائر ہونا چاہیے اور شانتی ہونی چاہیے, دیٹس اٹ. اور کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. حالانکہ بھارت اور ایران کی جو دوستی ہیں سب کے سامنے. اور دیکھیں نا ایران کے اندر سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی, کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا, آیا ہمارا چارج تھا نا جی. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں اب آپ کو ملا کے دیکھنا ہوں گی. ٹھیک. اچھا اب سے سر دو چیزیں اور ہیں, یہ تو آپ کی تجزیاتی حصہ ہو گیا نا. ایک تو بات یہ ہے کہ لوگ اب سوشل میڈیا پہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ نے B2 پہلی بار استعمال کیا اور اس میں بنکر بسٹر بھی یوز ہوئے, تو یہ کس روٹ سے آئے؟ یہ تو مسوری سے. ہاں اب اس میں دو قیاس رائیاں پائی جا رہی تھیں. کچھ لوگوں کا خیال تھا شاید پاکستان نے اپنی حدود دی, کچھ کا خیال تھا کہ یہ بھارت نے حدود دی. بات یہ ہے کہ یہ والا روٹ استعمال ہی نہیں ہوا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن 3 مقامات پہ یہ حملہ ہوا وہ پاکستان کے علاقوں سے کوسوں دور ہیں, سینکڑوں میل دور ہیں, اور یہ بحر القاہر سے مسوری ریاست سے جہاز اڑے,
بحر القاہر میں آئے, پھر میڈیٹرین سی کراس کیا, لیبنان, جارڈن, سیریا, عراق کو کراس کیا, اور سیدھا آ کے ایران کی ان 3 جگہوں پہ حملہ کیا. 25 منٹ کا سر یہ آپریشن ہے جس کو مڈ نائٹ ہیمر کہا گیا, اور اس میں 75 میزائل ٹوٹل داغے گئے, جس میں 14 یہ بنکر بسٹر ہیں اور 2 درجن سے زائد ٹوما ہاک میزائل ہیں. اب جب یہ طیارے ایرانی حدود میں داخل ہوئے تو سمندری حدود میں ان کی آبدوزیں بھی تھی, جن کے ذریعے ٹوما ہاک میزائل اصفہان پر فائر کیے گئے ہیں. 2 چیزیں سر اور چھوٹی سی, سمندری حدود جو تھی بحیرہ عرب میں امریکی جی جہاز پہنچے ہوئے تھے. اور دوسری بات سر اس میں یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی جو سیاسی قیادت وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمام تر تنصیبات تباہ کر دی, لیکن جو ان کے جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنرل ڈین کین, ان کا جملہ بڑا معنی خیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب کے باوجود یہ کہنا کہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم ہوگی یہ قبل از وقت ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایرانین پارلیمان کے ایڈوائزر اور اس کے ٹی وی چینل پہ آنے والے ایک سرکاری عہدیدار, انہوں نے یہ بیک وقت بیان دیا کہ ایران باخبر تھا, ہمارے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے, ہم ساز و سامان یہاں سے منتقل کر چکے تھے. جامی صاحب, جو جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا اس میں تو پھر آخری درجے کی حماقت تھی کہ وہاں پہ کوئی سامان رہتا. بالکل ٹھیک ہے نا, جیسے پاکستان کے اندر بھی ہوا نا, پاکستان کے اوپر انڈیا نے جو جارحیت کی اس سے پہلے ہم نے اپنے وہ متعلقہ علاقے خالی کروائے نا. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک سوال جو اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ اس حملے کے بارے میں کس کس کو پتا تھا, پرائر انفارمیشن کس کس کو تھی. امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے جی واشنگٹن میں بھی بے شمار لوگ بے خبر تھے. میرا یہ ماننا ہے کہ اسٹریٹجک الائنس میں اہم ترین ممالک کو اطلاع تھی. ایگزیکٹلی یہ ہے. اب یہاں سے یہ بلکہ جی جو ٹی آر ٹی ہے جی ترکی کا جو ادارہ ہے, اس نے دعویٰ کیا ہے بہت بڑا کہ ایرانین قیادت کو بھی امریکہ نے آگاہ کر دیا تھا. اچھا, یہ پاسبل ہے. اب دیکھیے میڈیٹرینین سے کوئی جہاز گزرتا ہوا آ رہا ہو, اچھا ایک تو وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے پتہ نہ چلتا, 100% نہیں پتا. اچھا, لیکن امریکہ جس انداز سے آپریٹ کرتا ہے, میں اس کی آپ کو عرض کروں. دیکھیے امریکہ نے پہلے کس کو بتایا اور بعد میں کس کو بتایا. اچھا, یہ پبلک انفارمیشن نہیں. مثال کے طور پہ ترکی میں کسی ایک آدمی کو پتا ہو, این ممکن ہے, کبھی امکانات ہیں, جہاں سے جہاز گزر رہے ہیں ان تمام ممالک کو پتا ہو. بالکل ٹھیک. جو خطے کے ارد گرد کے ممالک ہیں ان کو کیا کوئی احتیاط کا کہ جناب آپ نے اب ذرا اس کھیل سے باہر رہنا ہے, کیا یہ کچھ ہوا؟ کیونکہ اس کے امکانات ہیں. اس کی وجہ ہے نا, اس حملے سے 2 دن پہلے مارکو روبیو وزیر اعظم پاکستان سے بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے ایڈوانس میں تیل بھی بک کر لیا تھا نا, 14 کروڑ پتہ نہیں بیرل یہ کیا ہے وہ یونٹ. اچھا, اب دیکھیں نا کہ وہ بھی بات ہو رہی ہے. اچھا, وہ بات مطلب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا اس کا کانٹینٹ کیا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ جب اتنی بڑی کاروائی ہوئی ہے, امریکہ کے the most sophisticated, the most precious, the most expensive, 2.1 ارب ڈالر کا ایک B-2 بنتا ہے, the most lethal ویپن جو ہے وہ دنیا کے ایک خطے سے آیا ہے اور دوسرے خطے تک 11,000 کلومیٹر. اچھا, اس کے بیچ میں وہ ریفیول بھی ہوا ہے 2 بار, اور 2 طیارے اوپر تھے جو ریفیولنگ کر رہے تھے. اچھا, کہیں کسی اور جگہ لینڈ نہیں کیا انہوں نے they made it sure کہ یہ ٹیکنالوجی یا یہ طیارہ کسی جگہ نہ کھڑا ہو نہ نظر آئے. اس کے بعد آگے دیکھیے یہ جو رسک ہے کہ جہاز, دیکھیے ٹیکنالوجی ہے نا, اسٹیلتھ ہے, نہیں کسی کو پتا چلا, اپنی جگہ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, لیکن دنیا کے ریڈار سسٹمز اور جنگی ماحول دنیا کیا دیکھ رہی ہے یہ آپ کو بتاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, جس طرح چائنا کی ٹیکنالوجی ہے, چائنا ہیز دا لارجسٹ سیٹلائٹ کانسٹیلیشن ان دس ایریا. بالکل ہے. اچھا, اس کا مظاہرہ بھی دیکھا ہم نے. جی, اس کا مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا. تو کیا چائنا کو یہ پتا تھا؟ ٹھیک ہے نا, اگر کچھ دن سے اخباروں میں خبریں آ رہی تھیں, چائنا کو پتا تھا. ٹھیک ہے نا, پتا تھا. اچھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جو پاور ہے جس کا اتنا بڑا سیٹلائٹ ویژن ہے اس علاقے میں, جی, اس کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کو پتا نہ ہو. اتنے بڑے بڑے جہاز, بالکل, وہ یعنی وہ دنیا کا سب سے بڑا پھیلاؤ رکھنے والا جہاز ہے. 50 میٹر کا تو اس کا ونگ ہے سر. 90. اچھا جی, ایک ونگ 50 کا ہوگا. ہاں, آلموسٹ. اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بوئنگ سے بڑا اس کا پھیلاؤ ہے.
جب آپ اتنا بڑے جہاز آ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں امریکہ نے یہ رسک لینا ہوگا کہ ان نون ٹیریٹری میں؟ اب سب سے چپتا سوال جی وہ یہ کہ ٹرمپ سے وابستہ چاہے پی ٹی آئی کی امیدیں ہوں وہ غلط ہوئیں، ٹرمپ کو نوبیل نامینیٹ کرنے سے چاہے نون لیگ کی امیدیں ہوں وہ غلط ہوئیں، ٹرمپ کے اپنے ووٹر کی امیدیں کہ یہ جنگ میں نہیں جائے گا وہ غلط ہوئی۔ اب کیا ٹرمپ کو نوبیل کی جو نامزدگی کی سرکار نے ریاستی سطح پر، وہ نامزدگی واپس لینے کا وقت نہیں آن پہنچا؟ یہ تو ایسی حماقت ہے بس جس پہ اب خاموشی اختیار کی جائے. واپس لے کے تو معاملات کو آپ نے مزید پیچیدہ کرنا ہے نا. چپ ہی بٹیے دیتے بس اب چپ رہے. ٹھیک ہے, یہی بڑی بات ہے. مسئلہ ہمارا پاکستان کا یہ ہے, پاکستان کے سیاستدانوں کا, کہ یہ اس وقت اپنی چونچیں ٹپ 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 ان کی شروع ہو جاتی ہے جب انہیں چپ رہنا ہوتا ہے. وہ تو چپ نہیں کر دے. اور جب چپ رہے یعنی جب بولنا شروع کر, جب جہاں بولنا چاہیے وہاں پہ منمنانا شروع, وہاں چپ کر جاتے ہیں. تو ایران کے لیے ایک مشورہ, کیونکہ میرے نزدیک آج رات ایران کے لیے بڑی ڈیسائسو ہے. جو ایرانین میڈیا کی میں ہائپ دیکھ رہا ہوں, آئی مائٹ بی رانگ اگین, لیکن ایرانین میڈیا کی ہائپ بتا رہی ہے کہ دے آر اپ ٹو ڈو سم تھنگ. اگر تو ایران کے پاس ہے ایٹم بم, ہتھیار ہے, بس نیوکلیئر ہتھیار ہے. ہم اس کا لفظ ہی نہیں یوز کرتے سر, ہاں ہم ذمہ دار شہری ہیں. کہتے ہیں ڈرٹی بم. ٹھیک, if they have the dirty bomb تو سچویشن از کوائٹ ڈفرنٹ, پھر تو انالیسس کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے نا. if they don't have dirty bomb اور شارٹ آف اٹ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایران کے لیے ڈیٹریمنٹل ہوگا. یہ وقت صلح صفائی سے آگے بڑھنے کا ہے, یہ حکمت کا ہے, اور حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے. حکمت جی, یہ جو دانائی ہے, اس وقت دانائی کا مظاہرہ کرنا ہے. ایران بہت بڑی تہذیب ہے. ایران ہزاروں سال کا اونچ نیچ دیکھ کے یہاں تک پہنچا. یہ میرا خیال ہے اس جذباتیت میں جو بہر ہے سوشل میڈیا, اس بیچ سب سے عام بات حبیب صاحب نے کی ہے کہ حکمت اور دانائی پہ غور کریں. جیو پولیٹیکل آئسولیشن رہی ایران کے ساتھ, پابندیاں رہیں ایران کے ساتھ, اتنی بڑی معاشی طاقت وہ بن کے ابھر نہیں سکا انہیں پابندیوں کی وجہ سے اور اپنے نظام کی وجہ سے کہ وہ دنیا کی ورلڈ پاورز کو کمپیٹ کرے. آئی تھنک ناؤ از اے ٹائم. دیکھیے, ایران بہت طاقتور تہذیب ہے. ایران خالی مسلم تہذیب نہیں ہے. ایران نے دنیا کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہوا ہے. ایران نے تہذیب آج کی انسانی دنیا کے گہوارہ بن کے انسانیت کو آگے لے کے گیا ہوا ہے. آج ایران کو پھر دانائی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ایران نے باقی رہنا ہے مستقبل کے لیے. امریکہ دوبارہ کرے گا پنگا. دیکھیے, اگر امریکن ایسٹس, میں نے جیسے پہلے عرض کیا, امریکن ایسٹس, بیسز, پرل ہاربر ایک آئیڈیل واقع ہے, 9/11 ایک آئیڈیل واقع ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر یہ کریں گے تو امریکہ کا رسپانس کیا ہوگا, یہ تو پتہ ہے. سر, امریکہ کی 2 بلڈنگز گری تھی نا کہنے کو. جی لیکن 22 سال لگ گئے امریکہ کو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور امریکن جو پبلک ہے اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں, امریکن پبلک کو یہ ان کے انٹرنل مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن امریکن پبلک کو یہ بات بہت عمدگی سے پتہ ہے کہ دے آر citizens of the largest and the strongest nation on the earth. یہ بیٹر ریالٹی ہے, یہ اسے ماننا پڑے گا. اور یہ اس کے ساتھ جو اسرائیلین لابی ہے, کتنا انفلوئنس ہے ان کا ٹرمپ کے اوپر, یہی وہ فرق ہے. ہم سمجھے کہ شاید پاکستانی لابی نے بڑا کمال کر دیا, ایسا نہیں. اصل لابی اسرائیل کی جو پرویل کی ہے, نیتن یاہو کی بات مانی گئی ہے اور یہ حملہ کیا گیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.